नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक बार फिर प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब डायरेक्टर इदारा तालीम व तहक़ीक़ जामिया पंजाब हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हम इस्लामी निज़ाम तालीम पर गुफ्तगू कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हम पहले भी गुफ्तगू इस्लामी निज़ाम तालीम पर कर रहे थे और हमने बरे सग़ीर के निज़ाम तालीम पर भी बात की थी। तो ये रहनुमाई फरमाइएगा कि इस निज़ाम तालीम के दर्जात क्या थे? अच्छा जी, निज़ाम तालीम तो कुदरती तौर पर, फितरी तौर पे जुड़ा हुआ है इंसान की नश्व नुमा और उसकी डेवलपमेंट के साथ। जो इंसान की नश्व नुमा के मदारज हैं वही तालीम के मदारज जो हैं वो साथ साथ कायम रहते हैं। हम अमूमी तौर पे हम जानते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके बाद उसका जो पहला दर्जा है, जिसको हम इब्तदाई बचपन कहते हैं, आजकल उसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। फिर बच्चा प्राइमरी की सतह का होता है जो उसका बचपन होता है। उसके बाद फिर वो सानवी तालीम में जाता है और उसके बाद जब वो आखिर में भरपूर जवानी की कैफियत में होता है तो वो उसकी हायर एजुकेशन का ज़माना होता है। तो यही असलूब कम व बेश हमेशा से तालीम का रहा है और मुसलमानों की तालीमी रवायत भी यही थी। मदीना की तालीमी रवायत भी यही थी और फिर बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की तालीमी रवायत भी यही थी। हमारे यहाँ अहद मुगलिया में अगर मैं बात करूँ तो 3 दर्जों के तालीमी इदारे यहाँ पर मौजूद थे। इब्तदाई सतह के जो तालीमी इदारे थे उन्हें हम मकतब कहते थे। मकतब अमूमी तौर पे जो आजकल की प्राइमरी और कहीं कहीं मिडल है, 8वीं जमात तक की तालीम जो है वो हमारे यहाँ मकतब में दी जाती थी। उसके बाद जो है वो मशहद या सानवी तालीमी इदारे जो हैं वो कहलाते थे, जिसमें आजकल की आला सानवी तालीम के बराबर यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की तालीम के बराबर जो तालीम दी जाती थी। और फिर आला तालीम के लिए मदारस थे जहाँ पर तखस्सुस जो है वो होता था मुख्तलिफ मैदानों में। और ये आला तालीम जो है ये भी जो आजकल की हमारी BA और MA है इसके बराबर जो है वो तालीम होती थी। और बाद में जो तखसीस जो है वो आजकल के जैसे हम MPhil कह सकते हैं जदीद दुनिया का, तो इसकी सतह की तखसीस जो है वो होती थी। तो ये तो मदारी थे 3 तरह का, जैसे मैंने कहा, इब्तदाई तालीम, फिर मिडल तालीम और फिर सानवी और आला तालीम। डॉक्टर साहब, इनमें पढ़ाया क्या जाता था? हाँ, ये बड़ी जज़ाकल्लाह, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हमारे पूछने वाला भी है और हमारे समझने वाला भी है कि पढ़ाया क्या जाता था। और फिर ज़रूरत है इस बात की है कि हम ये भी सोचें कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर मैं वापस चलूँ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदीना में और इस्लामी दुनिया के अंदर बाकायदा मकातब का और मदारस का निज़ाम जो है वो कायम हुआ था, तो वहाँ पर निसाब की बात भी हुई थी। तो इब्तदाई सतह पर बर्रे सग़ीर के अंदर और मदीना के मदारस के अंदर भी हमें ये बात नज़र आती है। जो इब्तदाई मकातब थे, इब्तदाई सतह के जो बच्चे थे, उन्हें बुनियादी तौर पर कुरान का बुनियादी इल्म, यानी ऐसा कुरान नाजरा वो सारे कम से कम पढ़ें, और जिन बच्चों के अंदर हिफ्ज़ का ज़ौक़ और सलाहियत मौजूद है वो कुरान पाक हिफ्ज़ करें। ये मदीना के अंदर रिवाज था। और जो बच्चे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं कर सकते थे उनको कम से कम कुरान पाक का उतना हिस्सा ज़रूर हिफ्ज़ करवाया जाता था जिन आयात का ताल्लुक समाजी मामलात के साथ था। समाजी मामलात से मुराद ये है कि लेन देन के मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, मुआशरती और ख़ानदानी मामलात हैं। मतलब इस तरह की आयात पूरी की पूरी जो है वो हिफ्ज़ करवाई जाती थी इब्तदाई बचपन से ही। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि रोज़ की कम से कम 3 आयात से लेके 10 आयात तक का सबक जो है वो भी बच्चों को दिया जाता था, ताकि वो अपनी मुआशरत, जिसको हम इस्लामी मुआशरत कहते हैं, इस्लामी मुआशरत अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही सीख जाएं। और यही कैफियत हमें बर्रे सग़ीर के इब्तदाई स्कूलों में भी नज़र आती है। बर्रे सग़ीर के जो इब्तदाई स्कूलों का निसाब था वो बहुत सादा था, जिसमें बुनियादी तौर पे ज़ुबान थी
اور زبان کے اندر جیسے ناظرہ قرآن تو مسلمانوں کی ہمیشہ سے بڑی مضبوط روایت رہا ہے، اور یہ ہماری لٹریسی کی بھی بنیاد تھا، تو ناظرہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ چونکہ بر صغیر کے اندر فارسی دفتری زبان تھی اور مغل حکومت کی زبان بھی فارسی تھی، تو اس لیے فارسی کو ابتدا سے ہی لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، اور بچوں کو فارسی زبان جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی۔ فارسی زبان کے ساتھ جو ہے وہ ریاضی، ابتدائی ریاضی جسے ہم کہتے ہیں، بلکہ ابتدائی حساب کتاب اسے کہیں، کہ جس میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی ابتدائی ریاضی کی مہارتیں جو ہے وہ حاصل کر لیتا تھا۔ فارسی زبان کے نصاب کے اندر بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس طرح کا فارسی لٹریچر بچے کو ابتدائی زبان میں پڑھایا جاتا تھا جو اس کے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے واہ، اور جو اس کی روزمرہ زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ اس طرح کے فارسی اشعار ان کو یاد کروائے جاتے تھے، اس طرح سے ضرب المثل اور محاورے بچوں کو یاد کروائے جاتے تھے کہ وہ اخلاق کا بہترین پیکر اور اعلیٰ انسانی اوصاف اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ نصاب تھا ابتدائی سطح کا۔ اگر میں اعلیٰ سطح کے نصاب کی ہم بات کریں تو یقینی طور پہ ہمارے ہاں وہ بچے اعلیٰ تعلیم میں آتے تھے جنہیں ہم مدارس کہہ رہے ہیں، کہ جو ثانوی اور اعلیٰ سطح کی، جسے میں نے مشت کہا تھا پچھلے گفتگو میں، تو وہ جو تعلیم ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح کی بچے تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تھے تو وہ پھر مدارس کے اندر آتے تھے۔ تو مدارس کے اندر جہاں پر قرآن اور علوم قرآن، جنہیں ہم فقہ کہتے تفسیر کہتے ہیں، اور پھر حدیث اور علوم حدیث جس میں اسماء و رجال اور اس کی تفاسیر اور تشریح اور اس کے ساتھ فقہ، اور پھر لاجک یا منطق، یہ ایک بڑا مضمون لازمی کے طور پہ۔ عربی زبان جو ہے چونکہ قرآن کی زبان تھی اور حدیث کی زبان تھی تو یہ لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ فارسی بھی لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی۔ ہاں، چونکہ مدارس کے اندر غیر مسلم طالب علم بھی داخل ہو سکتے تھے، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ مسلمان ہی داخل ہوں، تو ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے عربی زبان لازمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جنہیں آج ہم جدید علوم کہتے ہیں، جیسے طبیعیات ہے، جیسے آرکیٹیکٹ ہے، جیسے خطاطی تھی، اس زمانے میں لازمی خطاطی جو ہے وہ بھی ہر ایک کو سکھائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے طب، آہنگری اور دیگر وہ علوم جو آج کل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتے ہیں، جنہیں اب ووڈ ورک، میٹل ورک، اس زمانے کے جو مضامین تھے وہ بھی ان بچوں کو لازمی پڑھائے جاتے تھے۔ اور بنیادی طور پہ ایک جو بڑی خاص بات ہے، اس زمانے میں تعلیم کی روایت روٹی کمانے کے لیے نہیں تھی۔ یہ جدید تعلیم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کی تعلیم کو، اور جو جدید تعلیم اسپیشلی جو 17ویں اور 18ویں صدی کے بعد اس انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں اور سرمایہ داری کے نتیجے میں جو نظام تعلیم مارز وجود میں آیا، یہ بچے کو بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ تعلیم بنیادی طور پہ بچے کو سرٹیفائی کرتی ہے، مگر وہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے اندر اعلیٰ ذہنی اوصاف پیدا کرتی تھی، ذہنی مہارتیں پیدا کرتی تھی، اور بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جوڑنے کی بجائے تعلیم ان کی تربیت کا اہتمام کرتی تھی، اور روزی روٹی کمانے کے لیے بچے کے اندر خاص مہارتیں پیدا کی جاتی تھی جن کا تعلق ان کے تخصص کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، ان کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ غرضے کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم کے ادارے جو تھے وہ کسی فرد کو تخصیص کے میدان میں لے جاتے تھے، اس کو تخصص کا ماہر بناتے تھے، مگر وہ مہارت اس کی روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ اشاعت تعلیم کے لیے ہوتی تھی۔ اس نے آنے والی نسلوں کو اس تعلیم کو منتقل کرنا ہوتا تھا، جبکہ اس کی معاش کے لیے، اس کو معاشی ذرائع کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس کے اندر معاشی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے مختلف مضامین، جس کو میں نے آج کی ٹیکنالوجی کہا ہے، یا طب اس میں نمایاں تھی۔ تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور طب کے مضامین جو ہیں وہ بچے اڈاپٹ کرتے تھے لازمی طور پہ، اور انہی کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بامقصد نظام تعلیم موجود تھا۔ اچھا، یہ لفظ آپ نے بولا بامقصد، میں جو تعلیم کے طالب علم کے طور پہ
سمجھا ہوں انسان اور انسان کی زندگی، انسانی زندگی بنتی ہی تب ہے جب اس کے ہر عمل کے پیچھے اور اس کے سامنے کوئی نصب العین ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی مقصد ہو۔ آج بھی تعلیم با مقصد ہے، لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ مقصد تبدیل ہوا ہے۔ اس زمانے میں مقصد تھا ذہنی قوا کا بڑھاوا دینا، ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینا اور علم کی اشاعت اور ترقی اور ترویج۔ آج کی تعلیم کا مقصد ہے سرٹیفکیشن اور کسی خاص درجے کی جاب کے لیے فرد کو تیار کرنا اور فرد کا اس تعلیم کو حاصل کر کے وہ کام کرنا جس کام کے لیے اس کو تعلیم دی گئی ہے۔ مگر اس عہد میں تعلیم کا مقصد تھا کہ ایک فرد کو علم کی صلاحیت اور اس کے اندر جستجو کی قابلیت پیدا کرنا اور اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو سماج کا ایک اچھا شاندار فرد بنانا جو اعلیٰ سماجی اوصاف کا حامل ہو۔ تو مقصد ہمیشہ رہا ہے، آج مقصد تبدیل ہوا ہے۔ مقصد تبدیل ہو گیا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ تو اس ماڈل میں آپ نے جو بتایا، اس میں یعنی اسلامی تعلیم یا اپنے لینگویج کی بات کی تو ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم کے اوپر بھی توجہ جو ہے نا وہ خاص طور پر مسلمانوں کی موجود تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمان عروج پر تھے۔ تو اس بارے میں ذرا ہمیں رہنمائی اچھا، فرمائیے۔ یہ عروج و زوال کی جو انسانوں کی کہانی ہے وہ تمام انسانوں کے ساتھ کم و بے یکساں ہے۔ قرآن نے بھی اس کی فلسفی بیان کی ہے، مختلف صاحبان ذی شعور نے بھی اس کی فلسفی بیان کی ہے۔ قومیں جب معزز ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا جو ان کا ویپن اور ٹول ہوتا ہے وہ علم میں ترقی اور ارتقاء ہوتا ہے، اس لیے کہ علم ہی وہ بنیادی طور پہ طاقت ہے جس پر ہم اپنی پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ علم بنیادی طور پہ انبیاء کا ورثہ ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم ہوئی تو اس ریاست کا آغاز جو وہ لفظ اقرا سے ہوا، ہم نے یہ کہا تھا۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ذرا تصور کیجئے کہ قرآن پاک کے اندر کم و بیش 700 آیات ایسی ہیں جو تذکرون، تعقلون، تدبرون، تفکرون، تعلمون جیسے الفاظ جو وہ استعمال کرتے ہیں، جن آیات کے اندر تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کائنات کی تسخیر کرنے میں، اس کائنات کو ایکسپلور کرنے میں، اس کائنات میں موجود اجرام اور اشیاء کو انسان کی سہولت کے لیے استعمال کرنے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سمندروں اور ہواؤں اور فضاؤں اور درختوں اور جانوروں کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح میں نے ان کو انسان کی آسائش کے لیے جو ہے وہ خلق کیا، اور انسان کو مزید قرآن جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، تحریک دیتا ہے کہ ہم علم کے حصول کو یقینی بنائیں۔ اور علم کا حصول ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہوا کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں نے کم و بیش 1100-1200 سال حکومت کی، ہم پچھلی 2 صدیوں سے کم و بیش انحطاط کا شکار ہیں، ورنہ مسلمان 1000 سال سے زائد دنیا کی تہذیب پر، دنیا کی ثقافت پر، دنیا کے تمدن پر ایک نمائندہ تمدن رہا ہے، اور دنیا ان کو دیکھ کر اپنے راستے بناتی رہی ہے، اور دنیا ان کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے اور یہ بہت کم عرصہ بھی نہیں ہے، یہ ایک لمبا وقت ہے، 100 صدیوں کی بات ہے۔ تو 100 صدیاں ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم فوجی طاقت بھی تھے، ہم علمی طاقت بھی تھے۔ لوگ بڑی دفعہ کہتے ہیں کہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 فلاں میں بن رہی تھی، تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بیت الحکمت 8ویں صدی 700 کچھ میں بن رہا تھا، بے شک جامع ازہر 700 کچھ میں بن رہی تھی۔ تو وہ تو 700 میں وہ یونیورسٹیز موجود تھیں، آج ہم آکسفورڈ اور آکسفورڈ کا نام لیتے ہیں۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے جدید تعلیم اور قدیم تعلیم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، علم تو علم ہے، صحیح، اور یقینی طور پہ وہ علم جو انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی معاشرت کے ارتقاء کے لیے، انسان کے فوائد کے لیے ہے، اسی کا نام تعلیم ہے۔ اور جو علم نافع، مسلمانوں نے اس کے لیے ٹرم
استعمال کی ہے علم نافع کی، علم محمود کی ٹرم استعمال کی، کہ ایسا علم جو انسانوں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو. تو وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اسلام کی میراث ہے، قرآن کا حکم ہے. اور ہم قدیم اور جدید کی بحث میں میرا خیال ہے پڑھنا قدرے ناموزوں ہوگا. سائنس کا علم اسلام کا علم ہے، فلسفے کا علم اسلام کا علم ہے، کیمسٹری اور حیاتیات اور اسٹرانومی، غرض ہے کہ جتنے مرضی علوم کا نام لیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو ایکسپلور کرتے ہوئے انسان کی ترقی اور ارتقاء کے علوم اسلام کی میراث ہے. جی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آج مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان تو شروع سے ہی ایک اسلامی اور نظریاتی ریاست ہے. تو اس نظریاتی ریاست میں وہ کون سا ماڈل ہونا چاہیے کہ جس سے ہم طلباء کو علوم سے بہرہ مند بھی کر سکیں اور اس ماڈل کے ذریعے سے ہم کامیابی کی طرف بھی جا سکیں؟ اچھا جی، یہ بڑی اہم بات اور اہم سوال اس اعتبار سے ہے کہ آج ہم مدینہ کی ریاست کا موجودہ وزیر اعظم بار بار ذکر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن پاکستان کی تحریک میں یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن سے ہی ہم مدینہ کی ریاست کے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. اور 14 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان نے، اس زمانے میں تو وہ ابھی ریڈیو انڈیا تھا، جب اس نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا ہے، تو سمجھ لیجئے پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا، بلکہ ریاست مدینہ مارز وجود میں آئی تھی. واہ. اور پھر ہماری پہلی اسمبلی جو تھی، آئین ساز اسمبلی جسے ہم کہتے ہیں، جب اس نے قرارداد مقاصد کو منظور کیا تھا، جو آج 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پریمبل کے طور پر موجود ہے، تو اس دن پہلی آئین ساز اسمبلی نے بھی 1947 میں ہی اس پاکستان کو ریاست مدینہ ڈکلیئر کر دیا تھا. اور پھر میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی اس ملک پاکستان کو ریاست مدینہ ہی ڈکلیئر کرتا ہے. جی ہاں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے اس کو کاغذوں پر تو ریاست مدینہ ڈکلیئر کیا، مگر زبان پر نہیں لائے. یاد رکھیے کسی چیز کو وقوع پذیر ہونے کے 3 مراحل ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ آپ کے حاشیہ خیال میں آئے، سوچ میں آئے، فکر میں آئے، علم میں آئے. جسے میں نے کہا کہ یہ تحریر پر تو آ گئی تھی، یہ ہماری سوچ اور فکر کا اظہار تھا، کانسٹیٹیوشن بھی اسی کا اظہار ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کا اقرار کرے، اس کو زبان پہ لائے، جو موجودہ وزیر اعظم نے ابھی کیا ہے. اب ہم ایک درجہ آگے گئے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اس کو ریاست مدینہ قرار دے رہے ہیں. اور تیسرا درجہ پھر عمل کا ہے کہ جب واقعتاً عملی طور پہ ہم اپنے جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ اور اپنی دیگر ریاستی وسائل کے ساتھ اس سوچ اور اس گفتگو کو، ان دعووں کو جو کوئی کر رہا ہے، اس کو روبہ عمل لانے کی کوشش کریں. ابھی ہم تیسرے درجے پر تو نہیں پہنچے، مگر میں اس بات پر اطمینان اور شکر کا اظہار کرتا ہوں کہ چلیے پہلے یہ 73 تک یہ سوچ اور فکر کی حد تک مدینہ کی ریاست بنی، اور اب 2018-19 کے بعد موجودہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اس کو زبان کے ساتھ ریاست مدینہ کہنا شروع کیا. تو اللہ کرے گا کہ عمل کی توفیق بھی انشاءاللہ جلدی ابدیر نصیب ہوگی. اب رہی بات، آپ نے سوال کیا کہ آج کے صحت میں مدینہ کی اسلامی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کس طرح کا نظام تعلیم خدا داد مملکت پاکستان کے لیے تجویز کر سکتے ہیں. تو میں یہ بھی ایک علیحدہ سے موضوع ہے اور اس پر تو تقاضا ہے کہ ایک بڑا سیمینار ہو اور پوری تجاویز ہیں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں صرف اپنا نقطہ نظر اور ایک رہنمائی کے لیے اور سوچنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسا میں نے کہا ہے کہ ہماری تعلیم کے آج کے صحت کے اندر پہلے 3 درجات ہوتے تھے، جدید دنیا کے اندر تعلیم کے لیے 4 درجے متعارف ہو چکے ہیں. پہلے بچہ اسکول میں آتا تھا 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں،
آج کل بچہ ابتدائی عمر سے ہی اسکول میں آنا شروع ہو گیا ہے. اس جدید زمانے کا ایک مسئلہ انسانوں کے ساتھ یہ بھی ہوا. لیکن بہرحال جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی انڈسٹریلائزیشن کا نتیجہ تھا کہ جب عورتوں نے جاب کرنا شروع کی، مائیں گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئیں، تو پھر بچوں کو کہاں پھینک کے جائیں، کہاں رکھ کے جائیں، جبکہ یورپ کے اندر فیملی سسٹم بھی نہیں تھا. تو اس بات کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا درجہ تعلیم کا جدید تعلیم نے متعارف کروایا، جس کو آج ہم ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں. اور ارلی چائلڈہڈ پر بڑا زور دینے کی حکومتیں کوشش بھی کرتی ہیں. بنیادی طور پہ روایت تو یہ تھی کہ ماں اور دادی کی گود جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ کا تعلیمی ادارہ تھا بچے کے لیے، اور گود ہی پہلا مدرسہ تھی، پہلا مکتب تھی. مگر وہ گود تو اب بچے کو نصیب نہیں ہے کہ ماں پڑھ لکھ گئی، اور پڑھنے لکھنے کے بعد وہ ابھی اس بچے کی عمر 1 مہینہ ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ جاب پہ جانا ہے، تو اس بچے کو کہیں تو چھوڑنا ہے. تو پھر ڈے کیئر سینٹرز کا تصور سامنے آیا. ڈے کیئر سینٹر سے بچہ 2 سال کی عمر میں نکل جاتا ہے، تو پھر اب اس کو کہاں پہ رکھیں؟ تو پھر ارلی چائلڈہڈ کا تصور سامنے آیا. تو چلیے اب ارلی چائلڈہڈ بھی موجود ہے. دوسرے درجے پہ ایلیمنٹری ہے آج کل، جو پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک ہے. تیسرا درجہ ہمارا ثانوی جماعت، جو 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک ہے. 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں، یہاں پر جا کے ہماری اسکول ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہماری ہائر ایجوکیشن ہے، جو 13ویں جماعت سے لے کے 16ویں جماعت تک، اور آگے اسپیشلائزیشنز ہیں جس میں ہم ایم فل اور پی ایچ ڈیز کہتے ہیں. جی تو یہ جو ہمارے 4 مدارج ہیں، میں اس میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا ایک تعلیم کے طالب علم کے طور پہ، اور جو ہم نے پڑھا اور سیکھا پچھلے ایک طویل عرصے سے تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہمارے ہاں بنیادی سلیبس جو مدینہ کی روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابتدائی سطح کے بچوں کو 2 ہی چیزیں پڑھانی ہیں. ایک تو وہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ پڑھانی ہے ابتدائی طور پہ، اس کی جان پہچان کروانی ہے، اس میں عالم نہیں بنانا. دوسری بات، بچے کو ہم نے قرآن پڑھانا ہے ابتدائی طور پر ناظرے کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی ایلیمنٹری کی سطح تک ہی اپنا ناظرے کو پوری طرح سے گرفت کے ساتھ وہ مکمل کر چکا ہو. اس کے ساتھ سٹیزن شپ، یا جنہیں ہم معاشرتی اقدار، معاشرتی روایات، معاشرتی کردار، معاشرتی سوچ اور فکر کا علم کہتے ہیں، کہ کس طرح سے اپنی معاشرتی زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یا ان بہترین معاشرتی اقدار کا پیکر بن کے گزارنی ہے جس کا اسلام اور کوئی سماج تقاضا کرتا ہے. ہم نے بچے کو ابتدائی سطح کے اندر بہت بڑا اسکالر نہیں بنانا، اس کو ہم نے مضبوط معاشرتی زندگی کے لیے تیار کرنے کی بنیاد فراہم کرنی ہے. اور ہمارے ذمہ اس وقت تک یہ ہے کہ ہم بچے کو اپنے معاشرتی آداب اور معاشرتی زندگی، جو سنت اور قرآن کا مطلوب ہے، جس طرح کا فرد، اس طرح کا فرد تیار کرنے کی ہم نے تیاری کرنی ہے. تو یہ کام تو ہم کریں گے بچے کی پرائمری ایجوکیشن کے دوران. اس کے بعد جب بچہ اپنی ابتدائی تعلیم کو اختتام کر کے تو ثانوی سطح سے پہلے مڈل سکول میں آ رہا ہوگا، تو وہاں پر ہم اس کو زبان کے اندر بھی گرفت کی طرف لے کر جائیں گے، ابتدائی ریاضی بھی سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ابتدائی سائنس کے ساتھ اس کا تعارف کروائیں گے. سائنس بھی بنیادی طور پہ مادی دنیا کا علم ہے جس میں انسان رہ رہا ہے. اور پھر ثانوی سطح پہ جا کے بچے کو ہم تخصیص دیں گے، جہاں پر میں نے کہا تھا کہ وہاں تک ناظرہ قرآن بچہ مکمل کر چکا ہوگا، تو یہاں پر آ کے قرآن پاک کا ترجمہ اس کا شروع کروایا جائے گا. اس کے ساتھ چونکہ بچہ بلوغت کی زندگی میں آ رہا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس کو فقہ کے وہ بنیادی مسائل بھی یہیں پر پڑھائے جائیں اور اس کو سمجھائے جائیں کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے ایک مسلمان کے طور پہ. اب اس پر نماز بھی فرض ہو چکی، اس پر روزہ بھی فرض ہو چکا، آگے جا کے اس کی شادی اور عائلی زندگی کے بھی معاملات ہیں. تو ہم نے سارے معاملات، اور اس نے لین دین بھی کرنا ہے. تو دین کا جو بنیادی تصور ہے، قرآن کا جو بنیادی تصور ہے، یہاں پر ہمیں اس کے وہ معاشرتی آداب جو ایک اڈلٹ کو چاہیے،
ایک بالغ کو چاہیے ہم ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر اس کو یہ سکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ زبان کی مہارت اور پختگی کی بات کریں گے، اس لیے کہ عربی زبان اور فارسی زبان سیکھے بغیر اردو زبان پر بھی قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، اور قرآن تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ سکتا. تو عربی اور فارسی کو بھی پڑھانا ہے ہمیں، اور خاص کر اردو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ جو اردو زبان نے مستعار لیے ہیں فارسی سے اور عربی زبان سے، ان پر مشتمل لٹریچر اگر ہم بچوں کو اس سطح پر پڑھائیں گے تو ان کی نیچرلی اور قدرتی طور پہ عربی زبان بھی بہتر ہوگی، فارسی بھی بہتر ہوگی، قرآن کی فہم بھی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو باقی دیگر علوم ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے. تو یہ ہم نے زبان کے ساتھ، ریاضی کے ساتھ، تیسرا جو میں نے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہونا ہے اپنی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد. تو یہاں پر اس کے لیے مختلف مضامین کا ابتدائی علم تخصیص کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سائنس سبجیکٹس ہیں، یس وہاں پہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس ان کو پڑھانی چاہیے، کہیں کمپیوٹر کی تخصیص ہو، کہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کامرس کی تخصیص ہے. غرض ہے کہ جتنے بھی میدان یونیورسٹی میں موجود ہیں جہاں پر اس نے جا کے ماسٹر کرنا ہے اس کو ہم ابتدائی طور پر یہیں پر ان مضامین سے متعارف بڑی حد تک کروا دینا چاہیے. اور پھر یونیورسٹی میں جا کے جہاں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے، فقہ کے مسائل بھی جاری رہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو 21 سینچری سکلز ہیں جنہیں ہم گلوبل سکلز کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ یاد رکھیے اس 21ویں صدی کے تقاضے جو ہیں وہ علاقائی اور مقامی نہیں ہیں، بلکہ اب ان پاکستانی لوگوں نے یا دیگر ممالک کے لوگوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں جاب اپرچونٹیز ہیں وہاں پر جانا ہے. تو ہم نے لوگوں کو وہاں کے لیے بھی تیار کرنا ہے. تو جہاں ایک طرف یہ بہترین مسلمان ہم نے بنانے ہیں، وہیں بہترین اپنے اپنے میدان کے ماہرین بنانے ہیں. تو یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے ان کی اسپیشلائزیشن پر مشتمل ہوگی جس میدان میں وہ جانا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دو اور چیزیں ہمیں ان کو سکھانی ہیں. اس میں ایک بین الاقوامی زبان ہے جس میں انگریزی ہمارے ہاں بہت چونکہ محترم سمجھی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، انگریزی میں ان کو ماہر بنایا جائے. عربی ہماری جاب مارکیٹ کی عرب ممالک جو ہیں وہ بہت بڑی ضرورت ہے، تو عربی زبان میں بھی مہارت دی جا سکتی ہے کہ تاکہ یہاں کے گریجویٹ عرب ممالک کے اندر جاب کر سکیں. جبکہ فرینچ اور دیگر جو جرمن اور باقی زبانیں ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک زبان پڑھائی جا سکتی ہے. یہ بچے کی اپنی پسند پر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی ایبلٹیز پیدا کرنے اور کمیونیکیشن کی سکلز بچے کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں خصوصی ٹریننگز کا اہتمام ہائر ایجوکیشن میں کرنا ہے کہ کمپلیٹ اور مکمل مسلمان ماہر ہم پیدا کر سکیں جو ایک طرف اچھا مسلمان بھی ہو اور دوسری طرف اپنے علم و فن میں ماہر اور یکتا بھی ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہماری یہ نشست الحمدللہ بہت اچھی رہی، اور ہم نے جو اس موضوع پر گفتگو پچھلی نشست میں بھی کی تھی اور آج کی بھی، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ سارا جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کی خصوصیات بھی ہمارے سامنے آئیں، اور صرف جو ہے وہ نشستاً گفتن برخاستن نہ ہو، بلکہ ہم اس سارے ماڈل کو جو ہے نا وہ سمجھ بھی سکیں اور قابل عمل ماڈل جو ہے نا وہ پیش بھی کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی ہیں. ناظرین، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قیادت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہا ہے، اور ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ پچھلے زمانے میں، پچھلے ادوار میں جب ہم علم سے وابستہ رہے تب جو ہے وہ ہم عروج پر رہے، اور جب ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا تو قیادت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ سیشن بہت پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اگلی نشست میں اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میں، آپ خاص طور پہ تشریف لاتے ہیں ہمارے کہنے پہ.
اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔